बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 19 अक्टूबर और हफ्ते की शब है, और आज वो शब है जहाँ पे हुकूमत इस वक्त आईनी तरमीम के हवाले से हतमी फैसले कर चुकी है, और इन सारे मामलात के पीछे दो तीन चीज़ें बड़ी खुल के सामने आई हैं। वो जो जिसका था इंतज़ार, वो शाहकार और वो फनकार अब खुल के सामने आ चुका है। अख्तर मेंगल साहब दुबई में थे, अपनी नेशनल असम्बली की नशिस्त इस्तीफ़ा दे के जा चुके थे, और वो आईनी तरमीम के हवाले से वोट डालने के हक में बिल्कुल नहीं थे, इसीलिए वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। फिर उनके सेनेटर्स के साथ यहाँ पे जो कुछ हुआ वो आपने सब कुछ देखा, और अब अचानक अख्तर मेंगल साहब जो है कि दुबई छोड़कर इस्लामाबाद पहुंच गए, और मौलाना फजल रहमान साहब से वो सीधे मुलाकात के लिए जाते हैं। और फिर उसके बाद वो प्रेस टॉक भी करते हैं। वो कहते हैं कि जनाब हमारे अरकान के साथ ये हो रहा है, उनके बच्चे अगवा हैं, उनके साथ उन्होंने सारी तफसीलात जो है कि बताइए, आपके सामने आई। अब अख्तर मेंगल साहब दुबई से यहाँ कैसे आ गए कि जो पाकिस्तान छोड़ के जा चुके थे? ऐसी कौन सी ताकत है जो इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए नंबर पूरे नहीं हो रहे? ये सबको मालूम है कि इस वक्त हुकूमत के पास अददी अक्सरियत नहीं है, 2/3। JUI तमाम वोट अपने दे दे, फिर भी 2/3 अक्सरियत नहीं है। इसके लिए अब 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए अब BNP मेंगल ग्रुप के भी वोट चाहिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वोट चाहिए, जिसके लिए बार बार बिलावल भुट्टो साहब जो है कि वो धमकी पे धमकी दे रहे हैं। ये बेसिकली आसाब की जंग है सारी की सारी। अब इस आसाब की जंग के अंदर कौन कामयाब होता है और कौन हार जाता है, हमने पिछले वीलॉग के अंदर आपको बात की थी कि पिछले 2 साल से आसाब की जंग चल रही है। एक मौके के ऊपर जो है कि वो चौधरी निज़ामुद्दीन ने इस पूरे के पूरे PDM की जमातों को जनरल फैज़ हमीद का ड्रावा देकर और इमरान खान और एहतसाब अदालतों का ड्रावा देकर इन सबको इकट्ठा करके पूरे निज़ाम के अंदर जो तब्दीलियाँ की थी, वही तरीक़ाकार अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त तो हुकूमत जो है कि वो ये दिखाई दे रहा है कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे 2-4 लोग हैं कि जिनको वो पार्लियामेंट ला सकते हैं, और इसमें अददी अक्सरियत हासिल करके तरमीम करवाने के चक्कर में हैं। लेकिन क्या ऐसी तरमीम जो है कि उसकी लिजिटिमेसी क्या होगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है सारे मामले को लेकर? क्योंकि वहां पर हुकूमत को तवक्को के बरअक्स वहां पे ज्यादा शदीद रिएक्शन जो है वो सामना करना पड़ सकता है, और वो सारा का सारा शदीद रिएक्शन जो है वो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और हुकूमत शायद ना संभल पाए जो सुप्रीम कोर्ट से उनको रिएक्शन मिल सकता है। वो क्या होगा, वो भी बड़ी अहम चीज है। दूसरा, इस वक्त भी इस निज़ाम की आईनी तरमीम हो या कवानीन आइन साजी कानून साजी हो, एक चीज़ अभी इस्टेब्लिश हो रही है कि अभी भी अडयाला जेल के अंदर जो कैदी नंबर 804 है, वो सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। हम मुतवातर से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में 100% आवाम जो है और 100% इशूज़ जो हैं, चाहे वो पोलिटिकल हो, इकनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, वो सारे के सारे इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं। जो इमरान खान से जो मोहब्बत करते हैं वो उनको दिलों में है, जो इमरान खान से नफरत करते हैं वो उनके दिमाग और असाब के ऊपर सवार है। इस वक्त भी आपको सिचुएशन ये दिखाई देती है। आज जो तमाम दिन की सूरत हाल देखें आप, और उसमें आपको सितंबर की सिमिलरिटीज़ मिलेंगी, सितंबर वस्त के अंदर बहुत सारी चीज़ों की, कि किस अंदाज के अंदर उस वक्त भी कौमी असम्बली सेनेट के इजलास बुलाए गए, कैबिनेट के इजलास बुलाए गए, लेकिन 2 दिन मुसलसल जो है कि रात 12-12 बजे तक जो है वो इजलास की कार्रवाइयाँ भी चलती रहीं, और शेड्यूल भी चेंज होते रहे, और कैबिनेट की मीटिंग भी नहीं हो सकी, और फिर तरमीम भी नहीं हो सकी। अभी भी पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद के अंदर जो है कि वही कैफियत नजर आ रही है। आज सुबह से लेके अभी शाम तक जो है, एक तरफ हम अडयाला जेल के अंदर जो मामलात हैं उसके ऊपर ही बताएंगे, वहाँ क्या गेम चलाई जाती रही है, और वो किस अंदाज के अंदर गेम चलाई गई, क्या खबरें वहाँ से फैलाई जाने की कोशिश की गई, और अल्टीमेटली वहाँ पे हुआ क्या, फैसले क्या हुए, और खबरें क्या चलवाई जा रही थी, और तहरीक इंसाफ ने जो अनाउंसमेंट किया कि उसके अंदर कितनी अहम चीज़ें हैं, वो हम आपको सारी बताएंगे। कौमी असम्बली का जो इजलास आज जो है कि वो 3 बार जो है कि उसका शेड्यूल चेंज हुआ। 3 बार 3 बजे कहा गया, फिर 7 बजे कहा गया, फिर 9:30 बजे कहा गया। सेनेट का सुबह 11 बजे, फिर 12:30 बजे, फिर 3 बजे, फिर 6:30 बजे, 8:30 बजे। तमाम दिन काबीना के अरकान जो है पार्लियामेंट हाउस और आगे पीछे मंडलाते रहे कि अभी ऐवान वज़ीर आज़म से कॉल आएगी, या वज़ीर आज़म साहब पार्लियामेंट हाउस आएंगे, वहाँ बैठेंगे, बात होगी। लेकिन काबीना का इजलास नहीं हो सका। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है कि वो ये है कि अभी तक हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है। जो आज ज़ोराना दिया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, जिन लोगों ने वहाँ पे गिनती की है, उनका भी कहना है कि हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी अभी नहीं है। उनके अपने बाज़ लोग जो है कि उसमें शरीक नहीं थे। बाद में वज़ाहतें जारी करवाई गई हुकूमती हल्कों की जानिब से कि नहीं जनाब, नंबर तो पूरा है, और जितने हमें नंबर चाहिए वो नंबर पूरे हैं, लेकिन हम इत्तेफाक राय करने की कोशिश कर रहे हैं।
آج صبح سے لے کے شام تک جو ہے کہ دو تین چیزیں اور جو ڈیولپمنٹ تھی اس کے اندر آپ جب یہ چیزیں ساری آپ ذہن میں رکھیں گے، ان کو پرکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہم نے شروع میں کہا کہ وہ جو فنکار تھا یا شاہکار تھا جس کا انتظار تھا وہ اب کھل کے سامنے آ چکا ہے۔ اگرچہ بہت سارے معاملات کے اندر وہ فنکار اور شاہکار پہلے ہی بڑا ایکسپوز ہو چکا ہے، لیکن آج کی صورتحال اگر ہم دیکھیں گے تو وہ فنکار اور شاہکار جو ہے وہ زیادہ نمایاں طور کے اوپر یہاں اوپر سامنے آیا ہے۔ اور اس میں صبح پی ٹی آئی کے لوگوں کو رات کو یقین دہانی کروا دی گئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے محسن نقوی سے بات کی کہ جناب آپ کی صبح 8 بجے 9 بجے ملاقات کروا دی جائے گی، آپ جائیں ملاقات کریں اور پھر اس کے بعد آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنی پوزیشن واضح کریں۔ اور یہ دھمکی کے ساتھ پیغام دیا گیا کہ جناب اگر آپ بہتر ہے کہ آپ اتفاق رائے قائم کریں اور ووٹ دیں، اگر ووٹ نہیں دیں گے تو ہم پھر ہر دوسرے طریقے سے ووٹ پورے تو کر لیں گے ہم، لیکن ہم وہ کام ضرور کریں گے۔ تو ملاقات کے لیے صبح جو ہے پی ٹی آئی کا وفد ڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ وہاں پہ ہم نے جیسے پہلے کہا تھا اس کے اندر دو ہی لوگ ہیں جن کی بات پہ اعتبار کیا جاتا ہے، حامد رضا اور سلمان اکرم راجہ، انہی دو کے اوپر اعتراض کیا گیا اور ان کو کہا گیا جی باقی 3 لوگ چلے جائیں، یہ دو نہیں جا سکتے۔ باقی بیرسٹر گور ویرا نے کہا جی اگر یہ نہیں جا سکتے پھر ہم بھی نہیں جا سکتے۔ وہ کافی وہاں پہ معاملات چلتے رہے، پھر کہا گیا جی آپ کی 12 بجے کے بعد ملاقات ہوگی۔ یہ پی ٹی آئی ڈیلیگیشن واپس آ گیا اور جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، وہاں گلے شکوے بھی ہوئے اور پھر دوبارہ یہ کہا گیا جی کہ آپ کی ملاقات طے ہوگی، 5 لوگ ملیں گے اور پھر مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ختم ہوئی اور یہ سب لوگ جو ہے کہ ڈیالہ جیل چلے گئے، وہاں ملاقات ہوگی۔ تو 16 دن کے بعد عمران خان کی آواز عوام پیغام جو ہے وہ سامنے آیا اور حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ عمران خان جو ہے کہ سارے کے سارے معاملے کو جو ہے کہ کہہ دیں گے جناب کہ میں نہیں مانتا اس کو، اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتا، فارم 47 کی پارلیمنٹ کو نہیں مانتا۔ لیکن عمران خان نے بڑی تحمل بردباری سے ساری چیزیں سننے کے بعد جو ہے کہ جو پیغام دیا وہ پیغام بڑا شاکنگ تھا اس حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور ان پیغام یہ دیا کہ ہم مولانا فضل الرحمان نے جو کردار ادا کیا اس کو مثبت سمجھتے ہیں اور یہ مشاورت جاری رہنی چاہیے، حساس معاملہ ہے، بڑا اہم ترین معاملہ ہے۔ وہ اپنے ان لوگوں کے علاوہ جو ہے کہ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی، اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ ہاؤس جو سینٹ کا ہے، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ وہ اپنے جو چیف منسٹر کے پی ہیں ان سے بھی ملاقات چاہتے ہیں، اور یہ ملاقات جو ہے کہ اب سنڈے ہے، سنڈے کو بھی کروائی جا سکتی ہے اگر حکومت چاہے تو پیر کو جو ہے کہ یہ ملاقات جو ہے کہ کروائی جائے تاکہ ان سے مشاورت کریں اور پھر اس کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے۔ یہ کنوے کر دیا گیا فضل الرحمان صاحب کو۔ لیکن حکومتی حلقے جو اصل حکومتی حلقے ہیں انہوں نے جناب خبریں دینا شروع کر دی۔ عمران خان نے یہ بڑی کلاس لی اور یہ کہا جی کہ جناب آپ نے ایس سی او کے اوپر احتجاج کیوں نہیں کیا، اور ڈی چوک کا میں نے احتجاج کہا تھا وہ کیوں ختم کر دیا۔ اب یہ وہ چیزیں جو یہ توقع کر رہے تھے کہ عمران خان اس قسم کا اعلان کرے گا اور یہ سارا پروسیس جو ہے کہ ہم کہیں گے جی عمران خان نے ڈی ریل کر دیا، عمران خان ہے ہی فتنہ فسادی، شر کرنے والا اور یہ کرنے والا وہ کرنے والا، یہ کر کے اور اس کے بعد جو اغوا شدہ لوگ ہیں ان کو جو ہے جتنے بھی ہوں گے ہم لے کر آئیں گے اور پھر اس کو ایک کوشش کی جائے گی کہ جناب آئینی ترمیم پیش کی جائیں اور آج ایٹ لیسٹ سینٹ میں پیش کر دی جائیں، اور سینٹ میں پیش کر دی جائیں تو اس کے بعد جو ہے کہ پھر دیکھیں گے قومی اسمبلی میں کرنی ہے نہیں کرنی ہے، کیونکہ ابھی قومی اسمبلی کے اندر بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ وہاں نمبر پورا نہیں ہو رہا، وہ لوگ نہیں مل رہے کہ اب وزیر خارجہ وزیر دفاع کا بھی آپ نے بیان سنا اور کہہ رہے جی کہ پی ٹی آئی نے خود اپنے لوگ اغوا کیے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ ان کو مل نہیں رہی، وہ کے پی کے اندر سارے محفوظ ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر سارے انٹرویوز آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اس وقت دکھائی دیتی ہیں کہ حکومت کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہائپ ایسے بنا رہے ہیں، ماحول ایسے بنا رہے ہیں، دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ جناب ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، آپ نے اگر کچھ نہ کیا تو اپنی مرضی کی ہم نون لیگ کا مسودہ منظور کروا دیں گے اور پھر وہ جو ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب وہ فنکار اور شاہکار کون ہے اور سپریم کورٹ سے کیا ریاکشن آ سکتا ہے اس کے اندر؟ وہ فنکار اور شاہکار جو ہے کہ وہ وہی ہے، آپ دیکھیں دبئی کے اندر سے ارشد شریف کو کس نے نکالا تھا دبئی سے، کس نے مجبور کیا تھا ارشد شریف کو کہ پاکستان چھوڑے، پھر کس نے مجبور کیا کہ وہ دبئی سے نکل سکے اور پھر وہ کینیا گیا اور پھر وہاں پہ جو کچھ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ پاکستان کے اندر دبئی کے حکمرانوں کے تعلقات آصف زرداری صاحب کے بہت اچھے مراسم ہیں، اور لیکن کیا آصف زرداری صاحب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دبئی کے حکمرانوں کے اوپر یہ دباؤ ڈال کر کہ جناب اختر مینگل کو مجبور کیا جائے کہ وہ واپس پاکستان آئے؟ میرا خیال ہے کہ آصف زرداری صاحب کے پاس ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ اپنے تمام اثر و رسوخ استعمال کر کے ایک اس میں جو ہے کہ وہ دو دھاری تلوار استعمال کی گئی، ایک پاکستان کے اندر ان کے جتنے بھی ارکان تھے ان کے اوپر بڑا شدید دباؤ ڈالا گیا، اور اختر مینگل نے بھی جیسے کہا جی کہ ان کے ایک سینیٹر جو ہے کہ ان کو ہوسٹیج بنایا گیا ہے، ایک سینیٹر صاحبہ جو ہے کہ ان کے میاں کو یا بچے کو جو ہے ہوسٹیج بنایا گیا ہے، اور اس حالات کے اندر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے فلور کے اوپر جو تقریریں کی وہ بھی ساری کی ساری سامنے ہیں۔ اب ان حالات کے اندر ایک رائے
ایک اور رائے بھی ہے جو حکومتی حلقوں کی طرف سے فیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب پہلے ہی سے آن بورڈ تھے، اور اختر مینگل صاحب کو شاید کوئی بلوچستان کے چیف منسٹرشپ کی بھی بات چیت کی گئی یا ان کو آفر کی گئی ہے، اس قسم کا معاملہ بھی موجود ہے، اور یہ دکھانے کے لیے ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ظلم اور جبر کے اندر جو ہے کہ ووٹ دینا پڑا، لیکن معاملات کچھ ہو رہے ہیں، اور وہ سارے معاملات جس قسم کی بلوچستان کی سیاست ہوتی ہے کہ وہاں سے طے شدہ امور ہیں، یہ ایک حکومتی حلقوں کے اندر سے بات کی جاتی ہے۔ اور جو اصل حکومتی حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب نہیں، اختر مینگل صاحب جو ہے کہ خود واپس اس لیے آئے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں، اور وہ جو بلوچستان کے اندر جو بلوچ کارڈ ہے وہ جو ہے کہ کسی طرح کیش نہ ہو جائے اور مولانا لیڈ نہ لے جائیں، تو اس لیے اختر مینگل صاحب کو مجبوراً آئے اور وہ سیدھا پھر مولانا صاحب کے پاس گئے۔ میرا خیال ہے کہ ان کے اندر وہ اتنا وزن نہیں ہے، لیکن جس قسم کے معاملات، جس قسم کا جبر، جس قسم کی فستائیت، جس قسم کے حالات بنائے گئے ہیں، اس میں جو ہے کہ جو اصل حکمران ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اور چاہے ملک کے اندر یا ملک سے باہر، اور یہ چیزیں ساری جو ہیں کہ یہ کھل کر سامنے آئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر سے بڑا بھی آئینی ترمیم اگر حکومت کامیاب بھی ہوگی، اول تو ان کے پاس ابھی نمبر پورا نہیں ہے، ان کو جبری طور کے اوپر لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے لا کے یہ کرنا پڑے گا، اور سینٹ کے اندر شاید وہ یہ نمبر پورا کر لیں جے یو آئی کے ساتھ ملنے کے بعد، لیکن نیشنل اسمبلی کے اندر نمبر پورا نہیں ہو رہا، اور یہ فرسٹ فیز کے اندر شاید سینٹ کے اندر جائیں گے نمبر، وہاں پہ اس کو ٹیبل کیا جائے گا، اور سیکنڈ فیز کے اندر نیشنل اسمبلی کے اندر آئیں گے، یہ دکھائی یہی دے رہا ہے۔ اب اگر یہ منظور کر بھی لیا گیا تو اب حکومت یہ توقع کر رہی ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں کہ وہ شاید انکار کر دیں گے، اور جس کے بعد جو ہے کہ پھر سینئر موسٹ امین صاحب جو ہیں کہ ان کو بنا دیا جائے گا۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں کہ اس موقع پہ شاید انکار نہیں کریں گے، اور یحییٰ افریدی صاحب ہو سکتا ہے کہ اس وقت حالات سنگین جس نوعیت کے ہیں، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس منصور اور جسٹس اطہر من اللہ، یہ ایک ہی چیمبر کے اندر ایک طویل عرصہ انہوں نے پریکٹس کی، وکالت کی، اور پھر بعد میں یہ جوڈیشری میں آئے تھے۔ تینوں بڑے اچھے مراسم ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ افریدی صاحب جو ہے کہ جسٹس منصور کے ساتھ اگر زیادتی ہوئی تو وہ آفر قبول نہیں کریں گے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، وہ آفر قبول کر لیں گے، وہ آفر قبول کر کے پھر جو کانسٹیٹیوشنلی جو چیزیں خراب ہو رہی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی وہ کوشش کریں گے۔ اور پھر جسٹس منصور نے اور جسٹس منیب نے جو خطوط لکھے ہوئے تھے آلریڈی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو کمیٹی تھی اس کے حوالے سے اور بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھائے ہوئے تھے، اگر یہ افریدی صاحب انہی کی بنیاد کے اوپر فل کورٹ بٹھا لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، اور پھر ان خطوط کی روشنی میں اگر تمام فل کورٹ ان تمام بینچوں کی تشکیل اور چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی جانب سے جو اقدامات دیے گئے تھے ان کو غیر قانونی یا غیر آئینی قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں جو بینچ تشکیل دیے گئے، جو فیصلے ہوئے، اور بالخصوص میں 63A کی تشریح کا فیصلہ بھی تھا، یہ شامل تھا، ان کو غیر آئینی قرار دے دیتے ہیں، تو پھر یہ تو جو ووٹ کاؤنٹ ہوگا وہ بھی نہیں ہوگا، اور پھر یہ سارے کے سارے معاملات ریورس ہو سکتے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں ابھی کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ آج تک اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔